نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ترجمۃ القرآن مصباح القرآن میں سے آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے 10 تک پڑھنا ہے، تو آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے 10 تک کی تلاوت آپ نے سنی۔ ان آیات میں تیسری کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے افراد جنہیں منافق کہا جاتا ہے، ان کے ذکر کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ پہلی 5 آیات مومنین اور متقین کے حوالے سے، اگلی 2 آیات کافروں کے حوالے سے، اور اس کے بعد پوری 13 آیات منافقین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ منافق نفق سے نکلا ہے۔ نفق کا معنی عربی زبان میں سرنگ ہوتا ہے، اور بنیادی معنی سرنگ کا سوراخ ہوتا ہے۔ سرنگ ایسی جگہ ہوتی ہے جو پہاڑ میں کھود کر راستہ بنایا جاتا ہے، چونکہ وہ بڑا سوراخ ہوتا ہے اس لیے اسے نفق کہتے ہیں یا سرنگ کہتے ہیں۔ منافقین کے ایمان میں سوراخ ہوتا ہے، ان سے اپنا ایمان سنبھالا نہیں جاتا۔ یہ ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور اسلام کے تمام ارکانوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل سے نہیں، محبت سے نہیں، چاہت سے نہیں، ڈپلومیسی کے طور پر دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں والے اعمال کر کے وہ مسلمانوں والی رعایتیں اور مراعات اور سہولتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دل کافروں کے ساتھ ہیں، دل میں کفر چھپا ہے، زبان سے کلمہ کا اقرار کرتے ہیں۔ تو انہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے،
वमा हुम बिमोमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, वो अल्लाह ताला को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, दे नहीं सकते, कोशिश करते हैं। मोमिनों को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो किसी और को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजीद इरशाद फरमाया कि इनके दिलों में निफाक की बीमारी है, इनके दिलों में निफाक की, मुनाफिकत की बीमारी है। तो ये बीमारी ही ऐसी है कि बढ़ती ही चली जाती है, इसमें स्टॉप नहीं होता, बढ़ती ही चली जाती है। और मजीद अल्लाह ताला ने उनके लिए कह दिया कि अल्लाह इनकी बीमारी को और ज्यादा करे और इनको दर्दनाक अजाब मिलेगा इनके झूठ बोलने की वजह से। उन्होंने इस्लाम का झूठा दावा किया है। तो आइए इसका तर्जमा बाकायदा तौर पर पढ़ते हैं। मिसबाहुल कुरान में तर्जमा कुरान के दो उसलूब हैं। पहला उसलूब तर्जमा कुरान बजरिया अलामात, वाव का माना और आप अच्छे से जानते हैं, मिनन्नासी, लोगों में से। बाज कुरान मजीद में आपको मिलेगा लोगों में से बाज ऐसे हैं, लोगों में से बाज ऐसे हैं। तो ये मिन वजाहत के लिए भी आता है और बाज का माना भी देता है। ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, नोट कर लें अपने पास, अपने दिमाग में, अपनी नोटबुक पर, कि मिन का तर्जमा कभी बाज भी होता है और कभी मिन जो है वो पिछली बात की वजाहत के लिए भी आता है। यहां इसका तर्जमा बाज वाला है। वमिनन्नासी, और लोगों में से बाज लोग ऐसे हैं। वमिनन्नासी, लोगों में से बाज लोग ऐसे हैं। मन, जो, मन का तर्जमा कौन, किस या जो, जिस होता है। और लोगों में से बाज लोग ऐसे हैं जो यकूलू, कहते हैं, मैं यकूलू, कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए। आमन्ना अमन से निकला, हम ईमान लाए। बिल्लाही, अल्लाह पर। बा के कई मानी आपने पढ़े हैं, यहां कौन सा है, पर। यहां इसके जो दीगर मानी हैं वो मुमकिन नहीं है। आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर। व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। वमा, हालांकि, वाव का माना हालांकि, तीन मानी पढ़े हैं ना आपने। जनरल माना कौन सा है, और कभी कभी होता है कसम। किस वक्त, जब इसके बाद इस्म हो और उसके आखिर में जेर हो। वल्लाही, तल्लाही, तो वाव के बाद इस्म के आखिर में जेर हो तो तर्जमा कसम का होता है। वल्लैली इज़ा सजा वश्शम्सी वज़ुहाहा, तो इस किस्म के जितने अल्फाज आखिरी सूरतों में आए हैं वाव के बाद इस्म के आखिर में जेर कसम का माना देती है। और जब दो जुमलों के दरमियान में आए तो हालत और कैफियत बयान करती है। यहां हालांकि वाला तर्जमा है। वमा, हालांकि नहीं, हुम, वो सब, हुम अलग इस्तेमाल हो रहा है इसलिए तर्जमा वो सब करेंगे। बिमुमिनीन, हरगिज ईमान लाने वाले। हरफे नफी के बाद, जैसे कि मां हरफे नफी मौजूद है, मां हरफे नफी मौजूद है, इसके बाद इस्म के शुरू में अलामत बी आ जाए तो उस वक्त बा का तर्जमा नहीं किया जाता, उस वक्त बा का तर्जमा नहीं किया जाता। अलबत्ता ताकीद पैदा हो जाती है और ताकीद की वजह से लफ्ज हरगिज का इस्तेमाल किया गया है। ताकीद की वजह से हरगिज लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। वमा हुम बिमोमिनीन, हालांकि नहीं हैं वो सब हरगिज ईमान लाने वाले।
حالانکہ نہیں ہیں وہ سب ہرگز ایمان لانے والے. یہی بات آپ کے سامنے لکھی ہوئی بھی آ گئی ہے کہ علامت بی سے پہلے اگر نفی والا لفظ ہو تو بی کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ اس سے بات میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور ترجمہ میں ہرگز کا اضافہ کیا جاتا ہے. آیت نمبر 9 یخادعون اللہ، وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں. دھوکہ بازی کیا ہوتی ہے؟ دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. دھوکہ بازی کیا ہوتی ہے؟ دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. یخادعون اللہ، شروع میں یا پر پیش اور آخر سے پہلے زبر. اس میں تھوڑا سا آپریشن ہوا ہے، اس لیے آپ کو زبر نظر نہیں آ رہی. یخادعون اللہ، وہ سب دھوکہ بازی کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ترجمہ بھی درست ہے. یخادعون اللہ، اللہ سے یا اللہ کو، دونوں ترجمے درست ہیں. والذین، اور ان لوگوں کو جو آمنو، سب ایمان لائے. ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی، یعنی زبان سے اسلام کا اظہار کر کے دلوں میں کفر چھپا کر وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون، حالانکہ، واو کا معنی یہاں بھی حالانکہ ہے، حالانکہ نہیں، یخدعون، وہ سب دھوکہ دیتے. خدا سے نکلا ہے یہ لفظ. خدا کا معنی دھوکہ دینا ہوتا ہے. ایک حدیث بھی ہے اس سے ملتے جلتے الفاظ کی، الحرب خدعۃ، جنگ ایک دھوکہ ہوتی ہے. یعنی یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے سمجھائی ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں چھپانا ضروری ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر جنگی حالات کے اندر جہاں جنگ چل رہی ہو، جاسوس بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ جاسوس جو ہیں وہ بڑی خبریں رکھتے ہیں. جاسوس بڑی خبریں رکھتے ہیں، وہ ایسی باتیں نوٹ کر کے اپنے جو ہے وہ ساتھیوں کو بتاتے ہیں جس سے جیتی ہوئی جنگ بھی ہارنی پڑ سکتی ہے. اس وجہ سے جنگ کے اندر کوئی بھی بات سیدھے طریقے سے نہیں کرتے، اشاروں میں کرتے ہیں، کوٹ ورڈز میں کرتے ہیں، مخصوص الفاظ میں کرتے ہیں. بالفرض اگر آپ نے جانا ہے مشرق کی طرف تو آپ نے ساتھیوں کو بتانا مغرب کا ہے، جی کل ہم نے مغرب کی طرف سفر کرنا ہے، لیکن جب جانا ہے تو جانا مشرق کی طرف ہی ہے، بتانا مغرب کا ہے. کیوں؟ آؤٹ سائڈ ہے. جاسوس جو ہے وہ جو سنے گا وہ اپنے ساتھیوں کو بتائے گا، وہ پلاننگ کریں گے، وہ پلاننگ مشرق کی کریں گے، ہم مغرب کو جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے ایک جو ہے دھوکہ ہوتا ہے اور یہ دھوکہ کرنا پڑتا ہے ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں اور ساری پلاننگ جو ہے وہ برباد ہو جائے. الحرب خدعۃ، جنگ ایک دھوکہ ہے. تو وہاں پر آپ غلط بات کر سکتے ہو، اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے. لیکن عام حالات میں سچائی کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑنا. اگر آپ نے ایک دفعہ جھوٹ بولا تو اس ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے 100 جھوٹ بھی بولے جائیں تو پھر بھی وہ سچ نہیں ہوگا، وہ جھوٹ ہی رہے گا اور انسان کا کریکٹر مزید تباہ ہو جائے گا جھوٹ بول بول کر. وما یخدعون، حالانکہ نہیں وہ سب دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم، اپنے آپ کو. حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے اپنے آپ کو. اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اس طرح دھوکہ دینا ہے کہ حق یہ بنتا ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے اسلام تسلیم کریں، دل کی گہرائیوں سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو قبول کریں، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے.
اوپر اوپر سے سب کچھ کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو وہ گویا کہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے۔ یہ تو اتنی بے وقوف قوم ہے کہ ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، انہیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بڑی بے شعوری قوم ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں۔ شعور لا شعور اردو میں بولا جاتا ہے۔ وما یشعرون، حالانکہ نہیں وہ سب شعور رکھتے۔ یشعرون میں وہ کس کا معنی ہے؟ اور سب باقی لفظ جو شعور بچا ہے وہ شعور سے ہے، اور یہی لفظ اگر تشعرون ہوتا تو پھر کیا ترجمہ کرتے؟ تم سب شعور رکھتے ہو۔ آیت نمبر 10، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرضٌ، بیماری ہے، ان کے دلوں میں مرضٌ، بیماری ہے، فزادہ، بیماری سے مراد کیا ہے؟ شک و نفاق، ریاکاری، مومنوں سے حسد اور بغض، مومنوں سے حسد اور بغض۔ فزادہ، پس زیادہ کر دیا انہیں اللہ تعالی نے، پس زیادہ کر دیا انہیں اللہ تعالی نے، مرضاً، بیماری میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذابٌ، عذاب ہے، علیمٌ، المناک، دردناک بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، المناک، دردناک، رنج و علم، المناک حادثہ اردو میں بولا جاتا ہے، رنج و علم، المناک حادثہ۔ تو دردناک عذاب کیوں ہے؟ بما، اس وجہ سے جو، با کا ترجمہ اس وجہ سے جو، کانو، وہ سب تھے، یکذبون، جھوٹ بولتے، وہ سب جھوٹ بولتے تھے، جھوٹا اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، دل میں منافقت، کفر کی محبت اور مومنوں سے حسد اور بغض چھپا ہوا تھا، تو اس بات کی اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیں گے۔ بما کانو یکذبون، جو وہ جھوٹ بولتے تھے اس وجہ سے انہیں سزا ملے گی۔ ان کی سزا کے متعلق رب العزت نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر بتایا، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے، اور منافقوں کے اوپر کافر ہوں گے۔ دیکھیں، جو شخص واضح طور پر مخالفت کر رہا ہے وہ تو سب کو پتا ہے، وہ اتنا خطرناک نہیں، وہ اگر حملہ بھی کرتا ہے تو اس سے بچاؤ کی تیاری بھی کی ہوتی ہے، لیکن منافق ایک دھوکہ باز قسم کا دشمن ہوتا ہے جس سے بچنے کی تیاری کوئی نہیں کر سکتا، کسی کو پتہ ہی نہیں یہ ہمارا دشمن ہے، تو یہ زیادہ خطرناک دشمن ہے، اس لیے اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہے، اور اس کو جہنم کے سب سے نچلی تہہ میں رکھا جائے گا، نچلے طبقہ میں، اس کے اوپر کافر اور اس کے اوپر گناہگار مسلمان ہوں گے۔ جی آئیے اب دوسرے اسلوب کی طرف بڑھتے ہیں، تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ ہمارے اس اسلوب میں 65% الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، 20% بار بار آتے ہیں، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ واو، شان و شوکت، عفو و درگزر، رحم و کرم۔ من جانب، منوان، من حیث القوم، من جملہ، الناس، عوام الناس، عامت الناس، بعض الناس، سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ من 20% میں سے، جو، جس، کون، کس، اس کے ترجمے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یقولو کس سے نکلا؟ قول سے، قول، اقوال، مقولہ، اقوال ذری۔ آمنا، ہاں جی، امن، ایمان، مؤمن، باللہ، اللہ پر، با کا معنی پر اردو میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے نیلے رنگ میں ہے۔
صرف سے اور ساتھ ترجمہ جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، سے اور ساتھ۔ لفظ اللہ ہمارے رب کا اصلی نام ہے، واو کا معنی اور، بالیوم با کا ترجمہ بھی پر ہے اس لیے نیلے رنگ میں ہے، باقی لفظ یوم ہے، یوم، ایام، یوم آخرت، یوم آزادی، الاخر آخری، فکر آخرت، آخر کار۔ واو حالانکہ اس کا ترجمہ ہے، واو کا معنی جب اور ہوگا صرف اس وقت اردو میں استعمال ہوتا ہے، قسم والا معنی اور حالانکہ والا معنی 20% والے الفاظ میں شمار کیا جاتا ہے اس لیے نیلے رنگ میں ہے۔ ما کا معنی جو صرف اردو میں استعمال ہوتا ہے، نہیں، کیا اور مت جو اس کے ترجمے ہیں وہ نیلے رنگ میں ہوتے ہیں۔ ہم الگ استعمال ہو رہا ہے، 20% میں سے ہے۔ بِمُؤْمِنِین کے شروع میں جو با ہے اس کا ترجمہ نہیں ہو رہا اس لیے اس کو نیلے رنگ میں رکھا ہے، اور باقی لفظ امن سے ہے، امن، ایمان، مؤمن۔ یخادعون وہ سب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قرآن مجید میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے یخادعون کا لفظ، دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، سب اسی کے معنی ہیں۔ ہاں جی، یخادعون اللہ والذین، واو کا معنی اور، الذین 20% میں سے، جو آمنوا امن سے نکلا، اور واو کا معنی حالانکہ 20% میں سے، ما کا معنی نہیں 20% میں سے، یخدعون یہ پورے قرآن مجید میں 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور وہ صرف اسی آیت کے اندر استعمال ہوا ہے۔ الا مگر، ہاں جی بولیں، الا کے علل اعلان کدھر سے آ گیا؟ الا ماشاءاللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، انفسہم کس کی جمع ہے؟ انفس، نفس ان کی، نفس، نفسہ، نفسی، نظام تنفس، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، یا شعورون کس سے نکلا؟ شعور سے، ذی شعور شعوری طور پر، اور لا شعور تینوں استعمال ہوتے ہیں، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت۔ قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب ان کی، قلبی تعلق، امراض قلب اور قلب اطہر، مرض، مرض، امراض اور مریض۔ فزادہ، فا 20% میں سے، اور ہم بھی، اور زادہ اردو میں ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، زیادہ، زائد اور مزید، زیادہ، زائد اور مزید۔ فزادہم اللہ مرضا، مرضا مرض سے نکلا، واو کا معنی اور، لہم 20% میں سے ان کے لیے، عذاب ڈائریکٹ بولا جائے گا، علیم بھی ڈائریکٹ بولا جائے گا، رنج و علم اور علمناک حادثہ۔ بما ماحول، ماتحت، ماجرا، ما فوق الفطرت، کانو 20% میں سے، یکذبون کاذب، کذاب، تکذیب، وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر یکذبون تک، یکذبون تک جو ہے یہ پوری آیات آپ کے سامنے ہیں 8 سے 10 تک۔ ان آیات میں صرف 2 لفظ ہیں اور ان میں سے بھی دونوں کا روٹ ایک ہونے کی وجہ سے ایک لفظ ہی سمجھا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔